हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूं कि अगर इस वीडियो के अंदर कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही रह जाए तो। और मैं आज एक ड्रामा देख रहा था थोड़ी देर पहले तक। ड्रामे का नाम है संगे मरमर। उसमें जो मेन वो आ रहा था, गार्डियन का रोल आ रहा था, वो गुलशाम ख़ान के नाम से आ रहा था, नुमान इजाज़ का। नुमान इजाज़ जो है ना फैमिली के सरबराह होते हैं और वो जो है ना उसको लीड करते हैं। उसमें उनके जो है ना 4 बच्चे होते हैं, 3 उनके बेटे होते हैं और 1 उनकी बेटी होती है। अब ये पठान उसके ऊपर कल्चर के ऊपर ड्रामा बना हुआ है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, उनके डिसीजन मेकिंग कैसे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ कैसे होती है। लेकिन अब हम इस ड्रामे के एक किरदार के ऊपर आते हैं। इस ड्रामे में एक किरदार हैं नुमान इजाज़ की बेटी, गुलशाम ख़ान की बेटी के नाम से वो एक किरदार है ड्रामे के अंदर। अब इस सारे ड्रामे में मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की जब मैंने इसको देखा, और चूँकि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा तजर्बा हो चुका था, 1-2 तजर्बात ऐसे मैंने देख चुका था, तो ये उसके साथ रिलेट करते थे। तो मैंने देखा कि ये बहुत बड़ा गैप है, इससे बहुत से ज़्यादा लोगों को जो है ना नुकसान पहुंच रहा है। इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, इस मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए, मौजू ज़ेर बहस लाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। अब ये जो नुमान इजाज़ की बेटी होती है, गुलशाम ख़ान की बेटी, इसकी शादी हो जाती है अपने कज़न के साथ, अपने तायाज़ाद या चचाज़ाद कज़न के साथ इसकी शादी हो जाती है। उसका नाम होता है तोरा ख़ान। अब ये जो तोरा ख़ान, पठान चूँकि आपको पता है वाइट होते हैं कलर में, ये गोरे होते हैं। अब चूँकि तोरा ख़ान जो था, उसकी जो वालदा थी वो बंगाली थी, वो बंगाल से आई थी, वो थोड़े सांवले कलर की थी। अब वो सांवला कलर होने की वजह से, वो गहरा कलर होने की वजह से, अब ये जो तोरा ख़ान उनका बेटा पैदा होता है, यानी कि गुलशाम ख़ान का जो भतीजा होता है, और उस खातून का जिसके साथ उसकी शादी होती है, उसकी कज़न, उसका वो जो कज़न होता है तोरा ख़ान, इसका कलर जो है ना थोड़ा सा डार्क होता है, थोड़ा सांवला कलर का होता है। अब जब शादी हो जाती है तो अब तोरे ख़ान की जो पहले वालदा थी वो बंगाल से आई थी, वो डांस वगैरह कर रही होती है। तो जो गुलशाम ख़ान होता है यानी कि नुमान इजाज़, ये थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे, तो ये उसको मारता है, मतलब लकड़ी से उसको मारता है। ये एक पास्ट रह चुका होता है इस कहानी का। अब जब ये उसको मारता है तो वो बच्चा होता है उस टाइम, ये जो तोरा ख़ान होता है, ये बच्चा होता है, देख रहा होता है, और उसकी माँ की टांगें टूट जाती हैं, फिर वो कुछ अर्सा बीमार पड़ी रहती है बेड के ऊपर, और फिर जो है ना वो उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बच्चा होता है और ये चीज़ देख रहा होता है कि मेरे वालदा को जो है ना मेरे चचा ने मारा था, यानी कि गुलशाम ख़ान ने मारा था मेरे चचा को। अब वो इसकी मेमोरी में बात एक रुकी होती है कि मेरे अम्मी की डेथ या मेरी वालदा की डेथ इसलिए हुई कि मेरी मदर, इसलिए उनकी डेथ हो गई कि उन्हें मेरे चचा ने मारा था और उनकी टांगें टूट गई। अब ये बच्चा बड़ा होता जाता है, वो ख्याल उसके जहन में रहता है। अब चूँकि ये पठान बरादरी होती है, ये अपने से बाहर रिश्ता नहीं करते होते। अब तो ये जो है ना थोड़े उसके बाद जब उसकी अपनी गुलशाम ख़ान की बेटी होती है, तो वो चूँकि उसको दे देता है अपने उस भतीजे को, तोरा ख़ान को। जब उसके साथ उसकी शादी होती है, अब ये रंग का गहरा है बंगाली की वजह से, उसकी माँ बंगाली होने की वजह से। तो अब जब शादी हो जाती है, अब वो अपनी दुल्हन के पास जाता है, तो वो उसको कहती है कि अपना हाथ आगे बढ़ाती है, यानी कि अपना हाथ बढ़ाती है और उसे कहती है तुम भी अपना हाथ आगे लाओ। और चूँकि इसको ये पसंद नहीं होता, इसका वालिद जो है ना वो चूँकि वो बाहर वो नहीं करते, शादी करते नहीं होते, इसलिए इसकी शादी कर दी जाती है। तो उसे कहती है कि तुम अपने हाथ का रंग देखो और मेरा रंग देखो, तुम्हारी मेरी कभी बराबरी हो सकती है क्या? तो कभी भी तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे बाप ने भले मुझे अपने तुम्हारे निकाह में दे के भेज दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं कर सकती। अब वो भी एक पठान होता है, चाहे सांवले कलर का सही। अब वो इनके दरमियान ये एक बाउंडिंग आ जाती है, यहाँ पे एक ज़िद आ जाती है कि ठीक है भाई, तुम आज से अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अब एक ही घर के अंदर ये रह रहे होते हैं। और हालांकि उस टाइम वो जो सीन में दिखाया गया है, उसके अंदर वो सारे ग्रज शायद भुला चुका होता है। अपनी वालदा को जो उसको ग्रज था, या उसको वो इसके बाप के साथ जो उसको एक नफ़रत वाला एलिमेंट था, चूँकि जब उसने अपनी बेटी दे दी उसको, तो वो शायद उसको कहीं से थोड़ा सा मोहब्बत में कन्वर्ट हुआ, या कहीं से उसको लगने लगा था कि नहीं, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। तो वो जब आता है और वो एक बड़ा मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक जैसे एक हम आम दूल्हे की शादी हो जाती है, एक आम इंसान की शादी हो जाती है, तो उस तरह वो उसका सेम उसी तरह का बिहेव होता है, उसी तरह का रिएक्ट होता है।
اب جب یہ اس کو یہ کہہ دیتی ہے، اب وہ ضد کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر بھی آ جاتا ہے اور ایک نفرت پھر پروان چڑھنے لگتی ہے کہ اس گھر سے مجھے ہمیشہ ہی نفرت ملی ہے، مجھے ہمیشہ ہی نقصان ملا ہے، یعنی کہ اس میرے چچا گلشام خان کے گھر سے، کہ پہلے میری والدہ کو مارا گیا، اب میرے نکاح میں یہ آئی ہیں تو یہ تماشا ان کا یہ لگ گیا ہے۔ اب وہ نفرت پہلے جو تھی اس نفرت کو اور ہوا مل جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب جب میں نے جتنی بھی دیکھی ہیں خاتون جن کی شادی نہیں ہوتی، مطلب اوور ایج تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، یا شادی ہو جانے کے باوجود کسی وجہ سے سپریشن ہو جاتی ہے، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو ان میں ایک چڑچڑاپن، ڈپریشن، انزائٹی، یہ اس چیز کا شکار ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ الٹے سیدھے کام کوئی نہ کوئی کرتی رہتی ہیں ساری زندگی۔ ان کی آپ کو قربت سے کسی کو بھلا نہیں پہنچتا، کوئی نقصان ہی پہنچتا ہے ہر بندے کو، چاہے وہ ان کے اپنے ہوں، چاہے وہ ان کے قریب کے ہوں، چاہے دور کے کوئی بھی ہوں وہ۔ اب یہی چیز ہوتی ہے، اب یہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بیس پہ لڑائیاں شروع کر دیتی ہے اپنے اس کزن کے ساتھ اور ہسبینڈ کے ساتھ، یعنی کہ موجودہ ہسبینڈ اور کزن کے ساتھ۔ اب ان کی لڑائیاں اس حد تک بڑھتی جاتی ہیں کہ ہر روز اس کی ایک بہن ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی نند اس کی جو ہوتی ہے، اس کا پنگا چلتا رہتا ہے، اور یہ چیز ایسے بڑھتی رہتی ہے۔ اب وہ جو تورا خان ہوتا ہے وہ بدلہ لینے کا سوچ لیتا ہے کہ اب میں ان سے بدلہ لوں گا، انہوں نے بہت رلایا ہے ہمیں، یہ آئی ہے تو میری بہن کو رلا رہی ہے، مجھے رلا رہی ہے، پہلے اس کے باپ نے میری ماں کو رلایا، تو وہ جو ہے نا بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ اسی میں اس کے لڑکی کے 3 بھائی ہوتے ہیں۔ اب جو پہلا بھائی ہوتا ہے گوہر، مطلب ایک اس کا بھائی کا نام ہوتا ہے، 3 بھائی ہوتے ہیں، ایک صفی اللہ، گوہر اور ایک اورنگ۔ اب جو اس کا بھائی ہوتا ہے گوہر، وہ ایک کسی لڑکی کے چکر میں افیئر میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ تورے خان کو جیسے اس کی خبر ملتی ہے، وہ اپنے ایک بندے کو اس کے پیچھے لگاتا ہے کہ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ مل رہا ہو تو مجھے بتانا۔ اب وہ کیا پلان کرتا ہے، چیزوں کو پورے پلان کے ساتھ سیٹ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب پٹھان بلوچ یہ جو ایسے کلچر ہیں، قبائلی کلچر ہیں، ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ بندے کو اس طرح کی اس میں نوعیت میں پکڑ لیں تو یہ تقریباً ان کی عزت اور غیرت اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ بندے کو قتل کر دیتے ہیں اگلے کو۔ اب تورا خان اس سے واقف ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے اس سے، اب وہ اس کے پیچھے اپنا بندہ لگا دیتا ہے، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں پہ مل رہا ہے تو وہ اس کے بھائی تک کسی طریقے سے خبر پہنچا دیتا ہے کہ وہ تمہاری بہن فلاں بندے کے ساتھ وہاں پہ گپ شپ لگا رہی ہے۔ اب وہ آتا ہے اور اس غصے کے اندر وہ آ کے اس کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب یہ پہلا قتل ہوتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ اگر شاید یہ پہلے دن وہ جو اپنے رنگ کا یا اپنی ناپسند کا یا اپنے جس بھی اس کا ذکر نہ کرتی اور اس طرح اپنی نفرت نہ بڑھاتی تو شاید یہ پہلا قتل نہ ہوتا ان کے گھر کا۔ اب یہ پہلا ان کے گھر کا ایک بندہ مر جاتا ہے، اس کا بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب وہ تورے خان جو ہے نا، اس کا جب یہ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سکون پہنچتا ہے کہ لے میں نے اپنے کچھ غموں کا حساب ان سے لے لیا۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے دوسرا بھائی صفی اللہ جو ہوتا ہے اس کو بھی مروا دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو بلکہ خود ہی مار دیتا ہے۔ وہ جو جس نے اس کے بھائی کو وہ قتل کیا تھا وہ اس کو پلان کرتا ہے کہ اس کو غصے کی آگ کو بھڑکاتا ہے، یعنی کہ آگ کو شعلے دے کے ہوا دے کے وہ جو ہے نا اس کے ذریعے وہ جو پہلا لڑکا تھا جو اس کے بھائی کا قاتل تھا اس کو قتل کروا دیتا ہے اور اس کو خود مار دیتا ہے، اور اس طرح سے چیزوں کو سیٹ کرتا ہے کہ یہ ایسے لگے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنا بدلہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ آگے کہانی آ جاتی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے نا، چونکہ کافی سال گزر چکے ہوتے ہیں، اولاد ان کے ہاں ہوتی نہیں ہے کیونکہ ان کا ہسبینڈ وائف والا ریلیشن ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر ڈپریشن، انزائٹی، اب مطلب بھائیوں سے پیار تو کرتی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ پیار نہیں کرتی، لیکن وہ جو اس کے اندر انزائٹی، ڈپریشن اور مایوسی کا ایک چڑچڑاپن اتنا شدت اختیار کر جاتا ہے اس طرح کے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر کہ انہیں کوئی نفع نقصان سمجھ نہیں آ رہا، تو ان کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہ اپنے ہی گھر کی خود دشمن بن جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کا جو چھوٹا بھائی، 2 قتل ہو جاتے ہیں، اب ایک اور رہ جاتا ہے جس کا نام اورنگ ہے۔ اب وہ جو ہے نا جو اس کی نند ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی کزن بھی ہو گئی اور اس کی نند بھی ہو گئی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ گلشام خان اور اس کی ساری فیملی چاہتی ہے کہ گھر کے رشتے چونکہ یہ گھر میں ہی کرتے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی جو بہن ہے، مطلب اس کی نند ہے اور تورے کی جو بہن ہے وہ بہو بن کے ہمارے گھر میں آ جائے، اس کی ماں بھی راضی ہوتی سارے۔ اب اس کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوتی، تو یہ کسی کی زندگی میں خوشی برداشت نہیں کرتی۔ اب یہ چاہتی ہے کہ اس کی جو ہے نا میں اپنی نند کی زندگی میں آگ لگا کے رکھوں، وہ کبھی خوش نہ ہو، حالانکہ چاہے اس کے اس عمل سے اس کے بھائی کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو قطعاً پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کی چڑچڑاپن، اس کی ضدی اور اس کی وہ اپنی جو ہے نا اندر کی جو اس کی انا اور غصے کا وہ ضدی پن اس عروج پہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ کچھ نہیں ہوتا، پرواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ کیا کرتی ہے،
اب مطلب یہ ایک ہمارے فیملی کہتا ہوں، ہمارے ارد گرد ہمارے انوائرمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ایسے پائی جاتی ہیں. میں نے خود اس چیز کو آبزرو کیا ہے، اپنی فیملی کے اندر آبزرو کیا ہے. میں آپ کو وہ بھی مثال دیتا ہوں. تو وہ جو ہے نا پھر کیا کرتی ہے، اس کا والد نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ چلی جاتی ہے وہ نعمان نجاز کے پاس، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جس کا نام گلسام خان ہے. اب یہ اس کو کہتی ہے کہ مطلب وہ اس سے کہتی ہے آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اب دیکھیں یہ ان کا یہ ہر جگہ پہ نا یہ کھیل کھیلتے ہیں ایک طریقے کا، بڑے معصومیت، کہیں پہ معصومیت کا، کہیں پہ ضدی پن کا. مطلب ان کی ضد، انا، چڑچڑا پن ان کو کسی بھی حد تک اگلے کا نقصان کرنے کے لیے لے جاتا ہے. یہ بڑے پولائٹ اور میٹھے لہجے میں اپنے والد سے مخاطب ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے گھر میں کوئی بچہ ہو جائے. اب یہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. پھر یہ کہتی ہے مطلب وہ ایک ٹریپ، ایک جال بناتی ہے اس طرح کا، اور پھر اس میں یہ ذکر کرتی ہے کہ اگر وہ میری جو نند ہے وہ میرے بھائی کی جو ہے نا بیوی بن گئی، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو میں جو ہے نا خوش نہیں رہ سکوں گی، میں جو ہے نا پھر ہمارے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، تو میں نہیں چاہتی کہ ہمارے وٹے سٹے والا سین بن جائے یہ وہ. تو اس کا والد اس کو ایگری کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جو ہے نا تمہاری کزن یا تمہاری نند جو ہے اس کا رشتہ قبول نہیں کروں گا اپنے بیٹے کے لیے، میں اس کا رشتہ کہیں اور کروں گا. اور یہ بڑی خوشی ہوئی اسی ٹائم، یہ مطلب ناچنا شروع کر دیتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھائی ٹوٹ چکا ہے، اور پھر یہ بڑا خوش ہو جاتی ہے اس میں. اب سیم جو ہے نا میں نے جو آپ کو کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے اندر بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی. میری ایک آنٹی ہیں، میں ان کی بھی زندگی میں کوئی ایسا ایک موڑ آیا کہ ان کی سپریشن ہو گئی، ان کی ڈائیورس ہو گئی. اب وہ ڈائیورس جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہ ضدی، چڑچڑاپن اور یہ والی چیزیں، انزائٹی، ڈپریشن ان کے اندر آ جاتا ہے. اب میں اتفاق ہوا ان کے گھر میں کسی کام سے، میں 2-3 مہینے ان کے گھر میں رہا، تو میں نے کچھ چیزیں آبزرو کی. اب میں نے ان میں ایک چیز آبزرو کی کہ ان کے 4 بچے تھے. وہ ہر رات تقریباً ہر روز، ہر دوسرے دن، اگر میں غلط نہیں ہوں ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن وہ جو ہے نا وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پہ یہ کپ ادھر کیوں پڑا ہے، یہ گلاس ادھر سے کیوں نہیں اٹھایا گیا، یہ جو ہے نا ادھر یہ مجھے ٹکڑا نظر آ گیا، یہ مجھے پتہ نہیں، یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ ہی کوئی نہیں بنتی ہوتی. وہ کیونکہ چڑچڑا پن ہے نا ذات کے اندر، وہ ساری زندگی کوئی خوشی دیکھی نہیں، یا وہ ٹینشن، مینٹل پریشانیوں کے اندر گزاری. اور اسلام کہتا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا، مرد کو عورت کے لیے. جب یہ نکاح اسی لیے ہے کہ یہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر. اب جب یہ دور ہو جاتے تو وہ جو ہے نا بہت سارے جو وہ ہیں اس کے اندر وہ جو دماغ کے اندر ہارمونل ایفیکٹ اور بہت ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں، وہ ان کو اس سٹیج پہ لے آتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا ضدی طبیعت ہو جاتی ہے. چڑچڑاپن، یہ جو میں مین اس کو چڑچڑاپن کہہ رہا ہوں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر رات مطلب وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو گالیاں نکالتی ہیں، اور مطلب فل جب اینڈ ہو جاتا گالیاں نکال تھک جاتی، پھر وہ رونا شروع کر دیتی. اب وہ سارے بچے اٹھتے اور ماں کو مناتے اور اس کے آنسو پوچھتے، مطلب حالانکہ وجہ کوئی نہیں تھی. پہلے اس نے ایک خود ساختہ جنگ سٹارٹ کر دیتی، وہ یہ ایک کوئی سی بات بہانہ بنا کے. اور کیونکہ یہ ان کی ذات کے اندر کیونکہ یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے نا، اب وہ جو ہے نا اس چیز کو بڑھتے بڑھتے وہ 2-3 گھنٹے کی گالم گلوچ، چیخ و پکار، اور یہ وہ پورے گھر میں افسردگی، غمگین اور پریشانی کا عالم رہنے کے بعد پھر یہ رونا شروع کر دیتی، اور آنسوں کے ذریعے ان کے جو ہے نا ایموشنز بہہ جاتے، اور بچے ان کو اٹھ کے مناتے، اور جو ہے نا وہ پھر سے ایک نارمل روٹین کی طرف مطلب سارے سو جایا کرتے تھے. جیسے مطلب میں نے جو چیز آبزرو کی میں وہ بتا رہا ہوں. اب پھر کیا ہوتا، پھر اگلے دن یہ معمول زندگی تھا، ایسے چلتا رہتا. اب یہ چونکہ مطلب کیونکہ جن کی ڈائیورس ہوئی ہوتی ہے یا جن کی سپریشن ہوئی ہوتی ہے، وہ چاہے ان کی اپنی اولاد ہے، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی، وہ ان کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے زندگی میں. اب وہ ہمیشہ مطلب یہ ہماری سوسائٹی میں یہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ایک بات عام ہے، وہ کہتے ہیں جس ماں نے اپنا گھر نہیں بسایا تو اس کی بیٹی بھی اپنا گھر نہیں بساتی. اور یہ بہت ساری جگہ پہ اب یہ بیٹی کا بھلے قصور کوئی ہو نہ ہو، وہ ماں کی وجہ سے بیچاری، کئی ایسی بیٹیاں ہیں لوگ ان کے گھر رشتہ نہیں بھیجتے، لوگ ان کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بڑھانا چاہتے صرف یہ ریزن دیکھ کے. اور یہ ریزن میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسے غلط ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن اب میں نے جب اس کو خود آبزرو کیا ہے اور اپنی فیملی کے اندر آبزرو کیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزن بہت حد تک ٹھیک ہوتی ہے. کیونکہ جب ان کی اپنی جو ہے نا زندگی آباد نہیں ہوئی ہوتی تو وہ جو ہے نا کسی اور کو آباد دیکھ نہیں سکتی.
مطلب ان کے اندر یہ چڑچڑاپن اس تک ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ایک ریسپی جو ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اس سپریشن، خلا یا ڈائیورس کی جو ڈش ہے، اس کی جو ریسپی ڈیولپ ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کنفلکٹ، اور وہ بچے دیکھ رہے ہیں گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے کنفلکٹ بڑھتے بڑھتے، اچھا جب وہ سپریشن ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ہسبینڈ یعنی کہ ان بچوں کے باپ کو اس قدر بے رحم، سنگ دل، ظالم انسان بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ جتنی عمر پروان چڑھتے رہتے ہیں ماں کے پاس رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ دو چیزیں میں نے ایک اور آبزرو کی کہ جب ماں اور باپ کی لڑائی ہو، بچوں کا جو اونٹ ہے وہ ماں کی کروٹ بیٹھتا ہے ماں اور باپ کی لڑائی میں۔ اور اگر اسی کو لڑائی دیکھیں ہم، یہ سسرال اور میکے کی لڑائی ہو تو جو بیوی ہے اس کا جو اونٹ ہے وہ میکے کی کروٹ بیٹھتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا چاہے صحیح، چاہے ماں غلط ہو باپ کے ساتھ لیکن بچے ماں کا ہی ساتھ دیتے ہیں، چاہے سسرال غلط ہو یا میکا غلط ہو، سسرال حق پہ ہو لیکن جو بہو یا ان کی بیٹی ہو گئی وہ حق ساتھ دیتی ہے اپنے میکے کا۔ اور یہ دو چیزیں میں نے اپنے ارد گرد اور جتنی بھی دیکھی ہیں، تقریباً یہ ہر جگہ پہ آپ نے بھی آبزرو کی ہوں گی، ایسے ہی آپ کو ملیں گی بہت ساری۔ آپ ہزار سٹوریز اٹھا کے دیکھ لیں، ہزار طلاق کی، ہزار خلا کے کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کو ریڈ کریں، آپ کو یہی چیز ملے گی ان کے اندر، یہی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ ہزاروں بچے دیکھ لیں جو اپنے ماں یا باپ کے میں سے ایک کے پیار سے محروم رہ چکے ہیں، آپ دیکھیں ان کے اندر یہی ہے کہ ان کو ایک آپ کو وجہ ملے گی کہ ماں باپ کی سپریشن ہوئی، ماں نے اتنا بھڑکا دیا بچوں کو باپ کے خلاف کہ وہ بچے باپ کا پیار حاصل کرنے سے رہ گئے، ان کی زندگی خراب ہو گئی، اور ان بچوں میں پھر چڑچڑاپن آ گیا، وہ کئی ایلیمنٹ بنتے جاتے ہیں آگے، یہ ڈاٹ بنتے ہیں، اگر ان کئی ڈاٹ کو ہم کنیکٹ کریں تو ایک لائن کھینچی نظر آتی ہے، ایک لائن بن کے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ اچھا میں بات کر رہا تھا، اب وہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کیونکہ جو ریسیپی تو مطلب اس کی پتہ چل چکی ہے، وہ ایک بہت اسٹرانگلی ڈیولپ ہو چکی ہے، کمٹمنٹ بن چکی ہے، اب کیونکہ اس نے کہا ہے اپنا، جب اس نے ساری چیزیں کی ہیں، جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کی تو وہ بیٹی کو بھی اسی طرح کے مشورے دیتی ہے، وہ روز کوئی نہ کوئی اس کو ایسی، اب کیونکہ انسان ہیں ہم اور سب سے زیادہ انسپائر ہم ماں سے ہوتے ہیں، کیونکہ والدہ کی جو محبت ہے نا وہ بہت زیادہ حد تک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، قرآن میں سوری اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس قرآن میں، یا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچوں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتی ہے، مطلب میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی کہ میں ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں لوگوں سے، ایک نارمل انسان کے ساتھ جو میں نے، میری مخلوق ہے انسان اشرف المخلوقات، اس سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کو اس لیے کہا ہے کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے رشتے ہیں ان میں ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اب یہ ماں جو ہے نا پیار بھی واقعی سب سے زیادہ کرتی ہے، لیکن کئی جگہوں پہ ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماں اپنے ذاتی مفادات کے اوپر وہ ترجیح کرتی ہے، اپنے بیٹے کے خلاف ہتھیار تلوار اٹھا لیتی ہے، جنگ کرنے پہ آ جاتی ہے، کئی ہمیں کہانیوں میں ملتا ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ پیار بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ اب کیونکہ وہ اس کا گھر خود کا آباد نہیں ہوا جس سنیریو میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جو چیزیں بائی نیچر یا بائی ڈیفالٹ ایسی اس کے اندر آ گئی ہیں عادتیں جو کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا گھر خراب کر دیتی ہیں۔ وہ ان ضد کی وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے ہسبینڈ کو جوتے کی نوک پہ رکھا یہ بھی ویسے ہی رکھے۔ اب ان کا رزلٹ کیا ہوا کہ وہ تمہاری تو سپریشن ہو چکی ہے، اب وہ اس کو جوتے کی نوک سکھا رہی ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی رکھنا ہے، اور وہ اس کے بھی الٹیمیٹلی وہ اس کی خلا، اس کی سپریشن کا وہ کر رہی ہے۔ اب یہ ان کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہماری وجہ سے کتنے، مطلب جو میں نے وہ پینفل ڈیز گزارے، وہ زندگی گزاری، کہ ہمارے بچے، میری بچے کتنے بھی اس کرب سے گزر رہے ہوں گے، کتنا یہ بھی کیسے اس طرح کی زندگی گزاریں۔ کیا میں یہ چاہتی ہوں، کبھی انہوں نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ جتنی تکلیف میں نے برداشت کی، مطلب کسی بھی غلطیوں کی وجہ سے، اب میں اپنے بچوں کو کیا اسی طرح کی تکلیف دینا چاہوں گی، یا کیا اگر ان کے آگے بچے ہیں تو مطلب وہ ایک چھوٹے معصوم بچے کا کیا گناہ ہے، کیا اس کی غلطی ہے کہ میں اپنی ضد، اپنی انا کی بھینٹ اس کو بھی چڑھا رہی ہوں، اس کو اپنے والدین کے پیار سے محروم کر رہی ہوں۔ یہ اس چیز کو ذرا نہیں سوچتے، اور کیا ہے کیونکہ صرف ان کی زندگی میں چونکہ وہ ایک چیز ڈیولپ، ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مطلب میں نے ایک اور چیز آبزرو کی، مطلب ان کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی، مطلب پسند کی شادی تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر کہیں چلی گئی، ان کی کوئی انیورسری تھی یا کوئی اس طرح کا، مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ڈے تھا ان کا، تو انہوں نے پیچھے گھر میں ایک اتنا ڈرامہ ماحول کریٹ کیا، مطلب اتنا لڑائی کی، اتنی لڑائی کی کہ ہاں بھائی میں یاد نہیں آئی، ہاں بھائی میں میرا یہ نہیں کیا۔ ہر چیز میں یہ اپنے آپ کو آگے رکھتی ہیں، ہر چیز میں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں خوش، میں خوش ہو جاؤں، حالانکہ یہ خوش
اپنی وجہ سے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی ذات کے اندر جو وہ ریسپی ڈیولپ ہو گئی تھی اس کی وجہ سے یہ خوش نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز، اپنے بچوں کی شادی میں نے اس چیز کو اس ڈرامے سے جو سیکھا ایک ایلیمنٹ، کہ ان کی پسند کو لازمی آگے رکھا جائے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ پسند کو آگے نہیں رکھا جاتا، بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پسند کو اگر گلشان خان آگے رکھ لیتا تو شاید اس کے 2 بیٹے قتل ہونے سے بچ جاتے۔ ابھی یہ ڈرامہ آگے چل رہا ہے، اس کے تیسرے بیٹے کا انجام بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، یہ اس کے گھر کا پورا گھر نہ بچتا، پورے گھر کا ماحول خراب ہو گیا۔ صرف کیا ہے کہ اس کی صرف ایک چھوٹی سی غلطی کہ اس نے پہلے اپنی بیٹی کی پسند نہیں پوچھی، اس کو بھیج دیا، اور پھر دوسری غلطی کہ جب اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ جس کی جو نکاح میں وہ گئی وہ ریلیشن میں نہیں گئی، تو اس کی ذات میں جو چڑچڑاپن ہوا، وہ پھر ہر روز کوئی نہ کوئی اس کے الٹے کام سوچتے رہتے، وہ کوئی نہ کوئی ضدی پن کی وجہ سے کوئی الٹی حرکتیں، وہ اپنی خوشی کسی کو برداشت نہیں کرتے، سگے بھائی ہو اس کی خوشی کو برداشت نہیں کرتے، سگی ماں کے ساتھ اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں تھا، مطلب کہیں پہ بھی وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی چال کھیلنے سے، ٹریپ بچھانے سے وہ باز نہیں آتا یہ لوگ۔ تو اس ڈرامے سے میں نے 1-2 باتیں سیکھیں کہ انسان کی زندگی میں، مطلب یہ ان عورتوں کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جن کی سپریشن یا خلا ہو جاتی ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑا آپ نرمی والا بیہیو کیا کریں، کیونکہ ان کی اپنی ذات کی، اپنی انسان، وہ کہتے ہیں دشمن اس کو، اگر یہ خود اپنا دشمن ہے اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر یہ انسان اپنا دشمن خود بن جائے نا تو اس کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنا پورا گھر تباہ کر دیتا ہے۔ اور اگر یہ اپنا دوست خود بن جائے تو اس کو دنیا میں کسی اور دوست کی ضرورت نہیں رہتی، یہ اپنے آپ کو نکھار جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو سنوار جاتا ہے۔ تو تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ صرف ایک ڈرامہ تھا، اس سے میں نے کچھ سیکھا۔ اگر آپ کے سامنے کچھ میں نے باتیں رکھیں، آپ نے ان سے اگر کچھ سمجھ آئے تو آپ کے اوپر ہے، اگر میرے اس میں کچھ غلطی ہو تو میں پہلے بھی اس سے معذرت کر چکا ہوں اور اگین معذرت کرتا ہوں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔